अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहज़ेब खानज़ादा। इस वक्त खित्ते में दहशत गर्दी का जो सबसे बड़ा खतरा है वो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की शक्ल में मौजूद है, जिसने न सिर्फ हालिया हमलों से अफगान तालिबान की परेशानी में इजाफा कर दिया है बल्कि अमरीकी थिंक टैंक्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि दहशत गर्दी का खात्मा किए बगैर अफगानिस्तान से इनखला एक दुरुस्त फैसला था या नहीं। साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि दाइश का अफगानिस्तान का ये चैप्टर जो 2014-15 से मौजूद है वो गुज़िश्ता 7 सालों में अफगान तालिबान, अफगान हुकूमत और अमेरिका की नाक के नीचे कैसे मुनज़्ज़म हुआ। दाइश का अफगानिस्तान चैप्टर कई सालों से अफगानिस्तान में मुतहर्रिक है। 2014 में जब दाइश इराक और शाम में उरूज पर थी तो उस वक्त अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में दाइश को पहली दफ़ा मुनज़्ज़म किया गया और इस अरसे के दौरान दाइश का ये अफगानिस्तान चैप्टर कई हमलों में मुलविस रहा है। इसने अफगानिस्तान से जिहादी भर्ती किए और तालिबान, अलकायदा के वो अहलकार जो अपनी जमात को इतना सख्त गिर नहीं समझते थे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म की तलाश में थे, वो इस जमात में शामिल होते रहे। ये सब कुछ कैसे नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि 2015 में ही अफगानिस्तान के वो इलाके जो कभी तालिबान या अलकायदा के कंट्रोल में थे वो दाइश के कंट्रोल में आना शुरू हो गए थे और अल जज़ीरा ने 2015 में ही इस पूरे मामले पर एक तफसीली रिपोर्ट बनाई थी जिसमें दिखाया गया कि कैसे तालिबान के साबिक जंगजू दाइश में शामिल होकर अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रहे थे और अफगानिस्तान में अबू बकर अल बगदादी की हुक्मरानी में खिलाफत का दावा कर रहे थे। क्या तुम पहले तालिबान थे? तालिबान पर क़यादत की जिहाद का हम एक ऐसे वक्त में तालिबान के मातहत एक मुक़द्दस जंग लड़ रहे थे जब ये एक ठीक चीज थी, लेकिन वहाँ खिलाफत मौजूद नहीं थी, इसलिए हमने तालिबान को छोड़ दिया और अब खिलाफत का हिस्सा बन गए हैं और अब हम खलीफा के मातहत एक मुक़द्दस जंग लड़ रहे हैं। और इस जमात से ना सिर्फ पहले की तरह अब भी अमेरिका को खतरा है बल्कि तालिबान जिन पर खुद मगरबी ममालिक दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाते हैं उनको भी खतरा है, क्योंकि तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में एक इस्लामी हुकूमत कायम करने का मुतालबा करते हैं जबकि दाइश पूरी दुनिया पर खिलाफत और बज़ोर ताकत हुकूमत बनाने के सख्त नज़रिए पर कायम है। सिर्फ यही नहीं, जब दाइश अफगानिस्तान में अपना असर रसूख बढ़ा रही थी तो उसने 10 कबायली लीडर्स को जिंदा बारूदी सुरंगों पर बिठा दिया और आंखों पर पट्टी बांध कर उन्हें धमाके से उड़ा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता था कि ये कबायली लोग तालिबान के साथ हैं। यानी 2014 से ही दाइश ने अफगान तालिबान के खिलाफ मुज़ाहिमत शुरू कर दी थी और अफगानिस्तान में एक अलग पुरतशद्दुद ताकत के तौर पर अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी और तालिबान दावा करते रहे कि दाइश को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ एक अफगान सिक्योरिटी फोर्स के अहलकार ने दावा किया कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। दाइश ज़्यादा ताकतवर है या तालिबान? तालिबान के मुकाबले में दाइश ज़्यादा ताकतवर है, हर पहलू में वो ज़्यादा ताकतवर है। ये इराक की तरह है, अमेरिका इराक से निकला तो वहाँ दाइश उभर कर सामने आई और यहाँ भी जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल रहा है तो दाइश उभर कर सामने आई है। दाइश के लोग कहाँ से यहाँ पर आए और किस के लिए हमसे जंग लड़ रहे हैं, हम इस हवाले से कुछ यकीन से नहीं कह सकते। सिर्फ यही नहीं, 2017 में अल जज़ीरा ने अफगानिस्तान में दाइश के मुनज़्ज़म होने पर एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें दिखाया गया कि दाइश में ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन जंगजू भी शामिल हैं। मेरा नाम नाजिया है, मैं दाइश के ख़वातीन विंग की रुकन हूँ। आप यहाँ रहते हुए खौफज़दा नहीं हैं? नहीं, हम यहाँ अपने मर्दों के साथ हैं और यहाँ हम कानून का नफाज कर रहे हैं जैसा कि खुदा और रसूल ने हुक्म दिया है। क्या ये ख़वातीन भी दाइश की रुकन हैं? जी हाँ, ये सब दाइश की रुकन हैं। आपको यहाँ क्या चीज़ लेकर आई? जंग। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पर फिजाई हमला हो सकता है? हम डरे हुए हैं लेकिन ये हमारा काम है। यानी पहले से ये हक़ाइक़ और मालूमात मौजूद थी कि इराक और शाम में कमज़ोर होने के बाद दाइश अफगानिस्तान में मुनज़्ज़म हो रही है। अलकायदा जैसी जमात जिसके ज़रिए दाइश ने जन्म लिया वो भी दाइश को ख़तरे के तौर पर देखती रही, क्योंकि इस जमात की एक ज़ालिमाना तारीख़ है। अगर अफगानिस्तान में दाइश फिर से मज़ीद मुनज़्ज़म होकर उभरी तो दुनिया को किन ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए इस तारीख़ का जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान की जंग 2 बड़ी दहशतगर्द तंजीमों के जन्म का बाइस बनी। 80 की दहाई में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में मशरिक़ वस्ता से बड़ी तादाद में अरब जंगजू अफगान जिहाद में शामिल हुए और ये सब अमेरिका की निगरानी में हो रहा था। उन लोगों में एक शख्स सऊदी अरब से आने वाला उसामा बिन लादेन था जिसने बाद में अलकायदा को जन्म दिया और दूसरा शख्स अबू मुसअब अल ज़रक़ावी था जिसने इराक में अलकायदा को जन्म दिया और बाद में वहीं से दाइश का आगाज़ हुआ। ये सब कैसे हुआ, इसका जायज़ा लेते हैं। 2001 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन फरार हो गया और अबू मुसअब अल ज़रक़ावी इराक चला गया और फिर सिर्फ 2 साल बाद एक और अमेरिकी इक़दाम ने दाइश जैसे खतरे का रास्ता हमवार कर दिया।
لیکن داعش کے جنم سے 7 سال پہلے تک عراق بربریت، ظلم، تباہی اور خانہ جنگی کے آثار پیش کرنے لگ گیا تھا۔ مارچ 2003 میں امریکہ نے یہ دعویٰ کر کے عراق پر حملہ کیا کہ عراق کے حکومت کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، یعنی بڑے پیمانے پر تباہی کے ہتھیار ہیں، اور حملے کے دن بغداد میں آسمان بمباری کی وجہ سے رات کی تاریکی میں روشن ہو چکا تھا، اور امریکہ کے مسلسل فضائی حملوں سے عراق میں صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ عراق کے صدر صدام حسین، جو اپنے دور میں مخالفین کے خلاف ظالمانہ اقدامات کے لیے مشہور تھے، وہ فرار ہو گئے اور امریکہ اتحادیوں سمیت صدام حسین کی کھوج میں لگ گیا۔ صدام حسین کا تختہ الٹنے پر جہاں امریکہ اسے اپنی فتح قرار دے رہا تھا، تو عراق میں بڑی تعداد میں لوگ بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. The tyrant has fallen and Iraq is free. صرف یہی نہیں، امریکی صدر بش بھی عراق میں امریکی مداخلت کا تکبرانہ اور فاتحانہ انداز میں اظہار کر رہے تھے، اور 1 مئی 2003 کو جب وہ عراق سے متعلق پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک بینر پر یہ الفاظ لکھے تھے کہ مشن اکمپلشڈ، یعنی مشن مکمل ہو گیا۔ مگر کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ امریکہ کتنی بڑی تباہی کو جنم دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے ایسی غلطیاں کی ہیں جس کا خمیازہ آج تک دنیا بھگت رہی ہے۔ عراق پر امریکی حملے کے بعد صدام حسین کی جماعت باتھ پارٹی پر عراق میں پابندی عائد کر دی گئی اور ان پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ صرف یہی نہیں، صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد جو عبوری سیٹ اپ لایا گیا، اس کی قیادت امریکہ اور اتحادی کر رہے تھے۔ اس سیٹ اپ کا نام کولیشن پروویژنل اتھارٹی تھا، جس کے سربراہ امریکی سفیر پال بریمر تھے، اور اس اتھارٹی نے جو سب سے پہلا کام شروع کیا وہ تھا عراق سے باتھ پارٹی کا خاتمہ، یعنی عراق کے تمام اداروں سے صدام حسین کی باتھ پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ وزارتوں سے لے کر سرکاری نوکریوں تک جس شخص کا بالواسطہ یا بلا واسطہ باتھ پارٹی سے تعلق تھا، انہیں عہدوں سے برطرف کر دیا گیا، اور 23 مئی 2003 کو عراقی فوج کو ہی تحلیل کر دیا گیا۔ 3.5 لاکھ فوجی ایک ہی دن کے اندر بے روزگار ہو گئے، جبکہ کرنل یا اس سے اوپر لیول کے جو سابق فوجی تھے ان پر نئی حکومت کے لیے کام کرنے کے لیے پابندی لگا دی گئی، ساتھ ہی انہیں سروس یا ریٹائرمنٹ فنڈ بھی نہیں دیا گیا، اور پھر یہیں سے فساد برپا ہو گیا۔ ایک طرف عراق کے ہزاروں سنی فوجی جو اپنی نوکری کھو بیٹھے تھے اور ناراض تھے، انہوں نے امریکہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور دوسری طرف عراق کے اندر موجود جو سنی جہادی گروپس تھے وہ عراق پر امریکی حملے کو افغانستان میں سوویت حملے کی نگاہ سے دیکھنے لگے، اور وہ بھی امریکہ کے خلاف جنگ کا حصہ بن گئے، اور اس جنگ میں ابو مصعب الزرقاوی بھی شامل تھا۔ ابو مصعب الزرقاوی جو توحید اور جہاد کے نام سے ایک گروہ کی سربراہی کر رہا تھا، اس نے اگست 2003 میں بغداد میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا، جس میں 23 افراد مارے گئے۔ مگر معاملہ صرف بیرونی فوج اور عالمی اداروں پر حملوں تک محدود نہیں تھا۔ الزرقاوی نے اگست 2003 میں ہی اپنے سسر کو نجف میں امام علی مسجد پر خودکش حملے کے مشن پر روانہ کر دیا، اور اس خودکش حملے میں 95 لوگ مارے گئے، جس میں شیعہ مسلک کے معروف مذہبی رہنما آیت اللہ محمد باقر الحکیم بھی شامل تھے۔ اور پھر یہاں سے عراق میں شیعہ سنی فسادات نے شدت اختیار کر لی، اور پھر اس واقعے کے 3 ماہ بعد یعنی دسمبر 2004 میں امریکہ نے صدام حسین کو عراق کے علاقے تقریب میں زیر زمین ٹھکانے سے ڈھونڈ نکالا۔ مگر امریکہ، جس نے عراق میں جنگ اس الزام پر چھیڑی تھی کہ صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں، وہ 2004 میں ہی اپنے اس دعوے سے پیچھے ہٹ گیا۔ جنوری 2004 میں عراق سروے گروپ کے امریکی چیف ویپنز انسپیکٹر ڈیوڈ کے نے تسلیم کیا کہ عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن موجود ہی نہیں تھے، اور جنگ سے پہلے امریکی انٹیلیجنس مکمل طور پر غلط تھی۔ امریکہ اپنے دعوے سے تو پیچھے ہٹ گیا، مگر عراق کی جنگ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ الزرقاوی نے جہاں ایک طرف عراق میں شیعہ سنی فسادات کو جنم دیا تھا اور آئے روز شیعہ زائرین پر حملے ہو رہے تھے، تو وہیں یرغمال بنائے گئے غیر ملکیوں کو بھی زرقاوی کے گروپ کی طرف سے ذبح کیا جا رہا تھا، اور اس کی ویڈیوز نشر کی جا رہی تھی۔ اور پھر 28 جون 2004 کو امریکی اتھارٹی نے عراق کی عبوری حکومت ایک شیعہ سیاستدان ایاد علاوی کے حوالے کر دی، اور وہ عراق کی عبوری حکومت کے وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن اسی دوران الزرقاوی نے اپنی جماعت کو القاعدہ میں ضم کر دیا، اور اکتوبر 2004 میں القاعدہ عراق کو جنم دے دیا، اور پھر جنوری 2005 میں امریکی قبضے کے بعد پہلی دفعہ عراق میں الیکشن ہوئے، جس میں شیعہ اسلامسٹ اتحاد نے اکثریت حاصل کر لی۔ مگر اسی دوران الزرقاوی کے ماتحت القاعدہ نے عراق میں بمباری میں اضافہ کر دیا، اور شیعہ مسلک کے لوگوں کا قتل عام ہونے لگا۔ 2006 میں کربلا میں زائرین پر حملہ کیا گیا، جس سے شیعہ سنی فسادات عروج پر پہنچ گئے۔ شیعہ ملیشیاز خصوصی طور پر مہدی آرمی اور حکومتی اہلکاروں پر سینکڑوں سنیوں کے ماورائے عدالت قتل کا الزام لگا، اور اس طرح شیعہ سنی فسادات میں ہزاروں لوگ مارے گئے، اور الزرقاوی کا جہادی گروپ عراق میں سب سے خطرناک گروپ کے طور پر ابھرا۔ لیکن جون 2006 میں ہی الزرقاوی امریکی فضائی حملے میں مارا گیا۔
اور الزرقاوی کی جگہ ابو ایوب المصری نے لے لی۔ ایوب المصری نے اکتوبر 2006 میں مجاہدین شورا کونسل، جس میں القاعدہ عراق بھی شامل تھی، اسے ختم کر دیا اور اسلامک اسٹیٹ عراق کا اعلان کیا۔ اور پھر اسلامک اسٹیٹ عراق کی سربراہی خود ایوب المصری اور ابو عمر البغدادی کرنے لگے، اور یہ داعش کی ابتدائی شکل تھی جسے بنیاد القاعدہ عراق نے الزرقاوی کی شکل میں فراہم کی۔ اور دوسری طرف نومبر 2006 میں عراقی عدالت نے صدام حسین کو سزائے موت سنائی اور دسمبر 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی، مگر عراق میں حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ مسلکی فسادات اور انتہا پسندی کے خاتمے کے نام پر امریکہ نے عراق میں فوجیوں کی تعداد میں 30,000 کا اضافہ کر دیا، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ 2007 میں اسلامک اسٹیٹ عراق نے 400 یزیدی برادری کے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اسلامک اسٹیٹ کے حملوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اپریل 2010 میں عراقی سیکیورٹی فورسز نے امریکی فوج کے ساتھ اسلامک اسٹیٹ عراق کے لیڈران یعنی ابو عمر البغدادی اور ایوب المصری کو ہلاک کر دیا، اور پھر اسلامک اسٹیٹ عراق کی سربراہی ابو بکر البغدادی کے پاس آ گئی اور یہیں سے داعش منظم ہونا شروع ہو گئی۔ ابو بکر البغدادی کا اصلی نام ابراہیم البدری تھا اور وہ عراق میں پیدا ہوا، وہیں مذہبی تعلیمات حاصل کی، اور اہم بات یہ ہے کہ 2004 میں ابو بکر البغدادی کو عراق میں امریکی فوج نے حراست میں لے لیا تھا اور اسے بقا کیمپ کے قید خانے میں منتقل کر دیا تھا، اور اس کیمپ کے اندر رہتے ہوئے البغدادی نے مبینہ طور پر قید خانے میں مذہبی تعلیمات کی قیادت سنبھال لی، اور قیدیوں میں جب تنازعہ ہوتا تو خود امریکی ابو بکر البغدادی کو اس تنازع کو سلجھانے کے لیے آگے کر دیتے، مگر کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ کیمپ آگے جا کر داعش کے لیڈران کے لیے ایک یونیورسٹی میں بدل جائے گا اور ابو بکر البغدادی دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد بن جائے گا۔ 10 ماہ قید میں رکھنے کے بعد امریکہ نے ابو بکر البغدادی کو رہا کر دیا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ کیمپ سے رہا ہونے کے بعد 2004 یا 2005 کے دوران ابو بکر البغدادی الزرقاوی کی نئی جماعت القاعدہ عراق کے رابطے میں آ گیا اور وہیں سے وہ آگے بڑھتا گیا۔ بہرحال 2010 میں جب اسلامک اسٹیٹ عراق کی قیادت ابو بکر البغدادی کے پاس آئی تو اس نے صدام حسین کے دور کے فوجی اہلکاروں اور بقا کیمپ کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اسلامک اسٹیٹ عراق کو دوبارہ منظم کرنا شروع کر دیا، اور اس دوران ابو بکر البغدادی کو مسلم دنیا کی خراب صورتحال نے بہترین موقع بھی فراہم کر دیا۔ 2011 میں عرب اسپرنگ کی لہر اٹھی اور بشار الاسد کی سربراہی میں شام میں بغاوت کی لہر اٹھی۔ بشار الاسد نے شام میں مظاہرین پر ظالمانہ کریک ڈاؤن کیا، مگر معاملہ ٹھنڈا ہونے کے بجائے مزید الجھ گیا۔ شام میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، مختلف ممالک کی پراکسی وار الگ شروع ہو گئی۔ بشار الاسد نے بیرونی مداخلت کے خطرے میں بڑی تعداد میں انتہا پسند جہادیوں کو جیلوں سے رہا کر دیا تاکہ وہ مظاہرین اور انتہا پسند جنگجوؤں کے خلاف فرق کو مٹا سکے، تاکہ بیرونی قوتوں کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں کہ آخر مدد کس کی جائے اور کس کی نہیں کی جائے۔ دوسری طرف 2011 میں ہی امریکہ نے عراق سے نکلنے کا اعلان کر دیا اور اسی سال اسلامک اسٹیٹ عراق کی سربراہی کرنے والے ابو بکر البغدادی نے شام میں اپنے اہلکاروں کو بھیجا، جس میں ایک شخص ابو محمد الجولانی تھا، اور جولانی نے شام میں النصرہ فرنٹ کو جنم دیا تاکہ وہ باغیوں کے ساتھ مل کر لڑ سکے۔ اور اسی دوران ابو بکر البغدادی نے عراق میں کئی جیلوں پر حملہ کیا، جس سے کئی سابق جہادی اور جنگجو رہا ہوئے اور پھر وہ بغدادی کی جماعت میں شامل ہوتے گئے۔ 2013 میں ابو بکر البغدادی نے اعلان کیا کہ وہ عراق اور شام میں النصرہ سمیت القاعدہ کی تمام اتحادی فورسز کو یکجا کر کے ایک متحدہ جماعت بنا رہا ہے، جس کا نام ہوگا اسلامک اسٹیٹ عراق اینڈ شام، یعنی داعش، جس کا مطلب ہے دولت اسلامیہ فی العراق و شام۔ یعنی 2014 میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن 2014 میں ابو محمد الجولانی کی النصرہ فرنٹ نے داعش سے انضمام کو مسترد کیا اور القاعدہ سے وابستگی برقرار رکھی، اور اس دوران القاعدہ اور داعش ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اور پھر القاعدہ اور داعش کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن النصرہ کے وہ جنگجو جو بغدادی کے وفادار تھے وہ النصرہ سے جدا ہو گئے اور شام میں داعش کا کنٹرول برقرار رکھنے میں مدد فراہم کی۔ 2014 میں داعش مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی، شام اور عراق کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ شام کے علاقے رقہ پر قبضہ کر کے اسے خلافت کا دارالحکومت قرار دے دیا گیا۔ عراق کے کئی شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد ابو بکر البغدادی نے خود کو خلیفہ نامزد کر دیا اور پوری دنیا کے مسلمانوں سے بیعت کا مطالبہ کر دیا، اور اس اعلان کے 5 دن بعد ابو بکر البغدادی نے عراق کی ایک مسجد میں خطبہ دیا، جس کی ویڈیو بھی نشر ہوئی، اور یہ پہلی دفعہ تھا جب ابو بکر البغدادی کیمرے کے سامنے آیا تھا۔ اور داعش ایک ریاست کا اعلان کر کے اپنے عروج پر تھی، اور اس کے ساتھ ان کا ظلم بھی عروج پر تھا۔ کچھ عرصے میں عراق کے وہ علاقے جو کرد اقلیتوں کے کنٹرول میں تھے، وہاں داعش نے قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ یزیدی گروہ کے ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا گیا، خواتین کا ریپ کیا گیا، جنہوں نے داعش کی حکمرانی نہیں مانی انہیں ذبح کیا گیا، یہاں تک کہ زندہ جلا دیا گیا۔ داعش کا کنٹرول بڑھنے لگا اور 2014 میں امریکی صدر براک اوباما نے داعش پر حملوں کا اعلان کر دیا۔ 10 ستمبر 2014 کو امریکہ نے داعش کو شکست دینے کے لیے تقریباً 80 ممالک اور اداروں کے عالمی اتحاد کا اعلان کیا، جس میں نیٹو، یورپی یونین اور عرب لیگ نے بھی شمولیت اختیار کی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب داعش اپنے عروج پر تھی اور امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، بیلجیم سمیت دنیا بھر میں حملے ہو رہے تھے اور داعش
ان کی ذمہ داری قبول کر رہی تھی. Now along Las Ramblas, which is an iconic street, it is also the scene of a terrorist attack. ISIS claimed responsibility for this attack, saying one of its soldiers was responsible for driving that van down this street, killing so many people. Chilling new reporting tonight after the terror attack inside that Christmas market. A truck plowing through the crowd. You can see the smashed out windshield of the truck, the aftermath of that deadly attack. This evening, the heightened alert right here in the U.S. after ISIS called for truck attacks. And this evening, they have now claimed responsibility. ISIS did claim responsibility today for the New Year's carnage in Turkey, calling it revenge for Turkish attacks on ISIS fighters in Syria. 39 were killed when a single gunman opened fire in a packed nightclub. داعش کے خلاف جنگ کے اعلان کے بعد 3 سال تک عراق میں داعش کے خلاف آپریشنز ہوئے اور بالآخر 2017 میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کردش گروپس اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاؤں کی مدد سے داعش کو عراق میں شکست دے دی گئی اور 2017 میں عراقی حکومت نے داعش کو شکست دینے کا باقاعدہ اعلان کیا. عزیز عراقیوں، آج کی ہماری فتح ظلم اور بربریت کے خلاف جیت ہے. میں آج یہاں سے پوری دنیا میں داعش کی دہشت گرد ریاست کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں. موصل کے اس صوبے میں جہاں داعش نے سب سے پہلے اپنی ریاست کا اعلان کیا تھا، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں فتح حاصل کر لی ہے اور داعش کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا ہے. اور پھر ابو بکر البغدادی کو گرفتار یا قتل کرنا امریکی نیشنل سیکیورٹی کی سب سے بڑی ترجیح بن گیا. امریکہ نے ابو بکر البغدادی کو دنیا کا سب سے مطلوب دہشت گرد قرار دے دیا اور پھر 2019 میں سیرین ڈیموکریٹک فورس، جس میں کرد، عرب اور دیگر باغی شامل تھے، انہوں نے داعش کو شکست دے کر شام سے باہر نکال دیا اور داعش کی خلافت شام میں ختم کر دی. پھر اکتوبر 2019 میں امریکہ نے دعویٰ کیا کہ شام میں حملے کے نتیجے میں ابو بکر البغدادی مارا گیا ہے. گزشتہ رات امریکہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو انصاف کے کٹہرے میں لے آیا. ابو بکر البغدادی مر گیا ہے. وہ دنیا کی سب سے پرتشدد اور ظالم جماعت داعش کا بانی اور لیڈر تھا. امریکہ کو ابو بکر البغدادی کی گزشتہ کئی سالوں سے تلاش تھی. ابو بکر البغدادی کو پکڑنا یا مارنا میری انتظامیہ کی سب سے بڑی قومی سلامتی کی ترجیح رہی ہے. ابو بکر البغدادی کے ساتھ بڑی تعداد میں اس کے جنگجو اور ساتھی مارے گئے ہیں. ابو بکر البغدادی ایک بند سرنگ میں بھاگتے ہوئے مارا گیا اور سارے راستے وہ روتا ہوا فریاد کر رہا تھا. جب وہ سرنگ کے آخر میں پہنچا تو ہمارے کتوں نے اس کا پیچھا کیا اور پھر ابو بکر البغدادی نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس میں وہ خود بھی مارا گیا اور اس کے 3 بچے بھی مارے گئے. داعش کے سربراہ کا تو خاتمہ ہو گیا، مگر جس طرح امریکہ شام سے نکلا اور جس طرح سے داعش کے جنگجوؤں کو منتشر کیا گیا، اس سے کئی داعش کے جنگجو مختلف ممالک میں پناہ لے کر سلیپر سیلز کے طور پر کام کرنے لگے. کئی سالوں تک افغانستان میں داعش کا گروپ متحرک رہا، اس کی ویڈیوز بنی، عالمی میڈیا پر چلتی رہیں. افغان طالبان کو بھی اس کا علم تھا، افغان حکومت کو بھی اس کا علم تھا، امریکہ کو بھی اس کا پتہ تھا. لیکن داعش کا خطرہ اب اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے جب افغانستان سے امریکہ نکل گیا ہے. یعنی 2001 سے لے کر اب تک امریکہ کی خارجہ پالیسی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اور دہشت گردی کا خدشہ بھی وہیں کھڑا ہے. امریکہ نے سوویت کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی، مجاہدین کو جنم دیا، پھر مجاہدین نے طالبان کو جنم دیا اور طالبان نے القاعدہ جیسی دہشت گرد تنظیم کے لیے راستہ ہموار کر دیا. القاعدہ نے امریکہ پر حملہ کر دیا اور امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور طالبان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. پھر امریکہ نے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے عراق پر حملہ کر دیا، جس نے عراق میں بڑے پیمانے پر دہشت گردی اور شیعہ سنی فسادات کو جنم دے دیا اور عراق میں القاعدہ مضبوط ہو گئی. اور پھر القاعدہ نے داعش کا راستہ ہموار کر دیا. یعنی گزشتہ 40 سالوں کے دوران وسائل استعمال ہوئے، جانوں کا ضیاع ہوا، حکومتیں ختم کی گئیں، بنائی گئیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. بات افغانستان سے شروع ہوئی تھی اور شام میں ختم ہوئی اور اب ایک بار پھر یہ خطرہ موجود ہے کہ افغانستان دہشت گردوں کا ٹھکانہ نہ بن جائے. اور یہ خطرہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ خود افغان طالبان کو بھی ہے، اس خطے کو بھی ہے. یہ خطرہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے اور کیا اس سے نمٹا جا سکتا ہے؟ کیا افغان طالبان اور امریکہ مل کے نمٹ سکتے ہیں؟ اس سب پر بات کریں گے بریک کے بعد. دوبارہ خوش آمدید ناظرین. اب طالبان کے لیے داعش کتنا بڑا خطرہ ہے، یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے. اور پھر داعش افغانستان سے امریکہ کے لیے اور مغربی ممالک کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے اور کیا اس کو ٹارگٹ امریکہ کر سکتا ہے جبکہ وہ افغانستان سے نکل گیا ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ ماہر مشرق وسطی امور کامران بخاری صاحب، اس کے علاوہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم صافی صاحب اور طاہر خان صاحب. اب تینوں کا بہت شکریہ. کامران بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں اس میں طالبان کے لیے بہت بڑا خطرہ خود داعش بن سکتا ہے یا پھر امریکہ کے لیے بن سکتا ہے؟ اور طالبان جو 20 سال سے خود انسرجنسی کر رہے تھے، اب انہیں انسرجنسی کا سامنا ہو سکتا ہے؟
جی بالکل، اب طالبان جو ہیں وہ جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہنٹڈ تھے، اب ہنٹرز ہوں گے وہ، کیونکہ اب ان کے خلاف انسرجنسی ہوگی، ان کو داعش کو انسرجنٹس کی جو ہے وہ قلع کما کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنی حکومت کو جو ہے بنا سکیں اور اس کو جو ہے وہ سٹیبلائز کر سکیں، جو کہ مشکل ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ایک طرف جو ہے وہ پریگمیٹک ہوں اور دوسری جانب وہ اپنی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ کو بھی برقرار رکھ سکیں، تو اس سے ان کو بہت سارے جو ہے وہ لوگوں کو ناراض ہوں گے اور وہ جو ہے بغاوت کریں گے، اور وہ لوگ جو ہے جو پریگمیٹک نہیں ہونا چاہتے، اور یہ قدرتی عمل ہے۔ اگر آپ نے 10-20 سال جو ہے لوگوں کو یہی بتایا ہے کہ امریکہ دشمن ہے اور جو ہے ہمیں اپنے ملک کو کافروں سے آزاد کرانا ہے، اس قسم کی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ تھنکنگ آپ نے اجاگر کی ہے، تو اوور نائٹ تو وہ بدلے گی نہیں۔ آپ اوور نائٹ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے جو لیڈر ہیں ملا برادر، وہ جا کے ڈائریکٹر ولیم برنز جو CIA کے چیف ہیں ان سے ملاقات کریں اور پھر آپ یہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے جو لوگ ہیں جن کے اندر آپ نے خود نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہے وہ آپ کے اس فیصلے کا ساتھ دیں گے۔ اور داعش جو ہے وہ ان چیزوں کو پوری طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امریکہ کو زیادہ خطرہ ہے یا طالبان کو، میں سمجھتا ہوں طالبان کو زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ ابھی تو داعش اس پوزیشن میں نہیں ہے افغانستان میں کہ وہ کسی تیسرے ملک کے اندر، یعنی جو ڈسٹنس میں مغربی ملک کو ٹارگٹ کر سکے۔ یہ بھی وہ سیریا اور عراق والی جو ہے سچویشن نہیں ہے، لیکن اس جانب جو ہے بڑی تیزی سے جا بھی سکتی ہے۔ پہلا خطرہ افغانستان کو ہے اور پاکستان کو ہے۔ مگر بخاری صاحب، جب سیریا اور عراق میں ہم نے دیکھا کہ شام اور عراق میں کہ داعش کا مقابلہ کرنے کے لیے لوکل ملیشیاز کے ساتھ ساتھ ظاہر فورن فورسز کو بھی ساتھ دینا پڑا، یا افغان طالبان خود کہہ رہے ہیں کہ جی اب ڈرون نہیں ہوں گے، اب امریکہ کی کوئی پریزنس نہیں ہوگی، تو کیا اکیلے مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ جی یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کے بغیر وہ لڑ نہیں سکتے۔ سیریا اور عراق کے اندر امریکی فورسز تھیں، ایرانین فورسز تھیں، روسی فورسز تھیں، سیریا کی اپنی حکومت جو ہے وہ آدھے ملک پہ تو اس کا مضبوط قبضہ تھا مغربی جانب، پھر کردش فورسز تھیں، تو بہت سارے ایکٹرز تھے جس کی وجہ سے، اور دوسرے جو ملیشیا گروپس تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا، تو یہ داعش کا قلع کما ہو سکا، اس کا ٹیریٹوریل جو کیلیفیٹ ہے اس کا خاتمہ ہو سکا۔ اب یہ یہاں پہ تو نہ کوئی اور ملک ہے نہ کوئی فوج ہے، جو دوسری ملیشیاز تھیں ان کو جو ہے ہرا دیا ہے طالبان نے، اور طالبان ہیں اور پھر باقی جو فورن فائٹرز ہیں، اور جب طالبان کو اپنے رینکس میں بغاوت نظر آئے گی تو وہ سچویشن کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ اور نہ وہ خود کر سکتے ہیں یہ کام، ٹھیک ہے، بہت طویل جنگ ہوگی، اور اگر وہ امریکہ کی مدد لینے کی کوشش کریں گے تو ان کو جو ہے وہ مزید ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ ان کے مخالفین کہیں گے کہ بھائی دیکھیں یہ جو ہے کل تک اسلام کا جھنڈا لے کے گھومتے تھے، اب یہ امریکہ کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تو یہ جو چورن جو ہے اس خطے میں لوگوں کو کھلایا گیا ہے، جو ہے اسلام کا جو ٹیکا لگایا گیا ہے، یہ اب اس کے ہم ثمرات دیکھیں گے افغانستان میں بھی اور پھر پاکستان میں بھی۔ صافی صاحب آپ بتائیے گا کتنا بڑا خطرہ داعش ہو سکتی ہے طالبان کے لیے؟ پہلے طالبان ظاہر ایک انسرجنسی کر رہے تھے، اب کیا انہیں انسرجنسی کا سامنا ہو سکتا ہے اور کیسے مقابلہ کریں گے اس کا؟ دیکھیں شاہ زیب، ایک تو یہ کہ ایک حوالے سے طالبان کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے کہ اب ان کے پاس پورے حکومتی وسائل بھی ہاتھ آ گئے ہیں داعش سے لڑنے کے لیے، لیکن ماضی میں بھی جب داعش کے خلاف طالبان نے کارروائی کی تھی ننگرہار وغیرہ میں، تو اس میں امریکن اور ان کی آپس میں کولیبریشن تھی، لیکن ایک حوالے سے داعش مضبوط بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یوں کہ آپ اگر داعش کی یہاں پہ کمپوزیشن دیکھیں تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ وہی لوگ ہیں کہ جو ماضی میں کسی وجہ سے طالبان سے ناراض ہو جاتے تھے، یا پھر یہ کہ وہ طالبان کے ایکسٹریمزم سے مطمئن نہیں ہوتے تھے اور وہ ان سے زیادہ ایکسٹریم نظریات رکھتے تھے۔ تو اب ایک تو یہ، اور یہی TTP سے جو لوگ ناراض ہو جاتے تھے یا ان سے زیادہ ایکسٹریم نظریات رکھتے تھے تو وہ داعش میں چلے جاتے تھے۔ تو اب اس حوالے سے داعش میں لوگوں کے جانے کا خطرہ مزید یوں بڑھ گیا ہے کہ اگر افغان طالبان اپنے آپ کو عالمی معیارات پہ کوالیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو طالبان پھر داعش والے وہی تانا دیں گے، اور طالبان کی صفوں میں جو ایکسٹریمسٹ عناصر ہیں وہ داعش کی طرف جائیں گے، اور یہی معاملہ جو ہے TTP کی طرف سے بھی ہوگا۔ تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر داعش جو ہے وہ مضبوط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں بخاری صاحب کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ داعش ہو یا القاعدہ، اب وہ امریکہ اور ویسٹ کے لیے اتنا خطرہ نہیں رہے۔
القاعدہ تو افغان طالبان کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن داعش، میں ان کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پہلی فرصت میں طالبان کے لیے اور پھر دوسرے سٹیج پہ وہ پاکستان کے لیے تھریٹ ہے۔ اور طاہر خان صاحب آپ کیا کہیے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر طالبان تھوڑا سا بھی اپنا سافٹ امیج کے لیے تاکہ دنیا انہیں قبول کرے جاتے ہیں تو داعش ایک تو پہلے ہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کارروائیاں کی، خطرہ بن سکتا ہے مستقبل میں، یا طالبان کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ اکیلے ہی داعش کا مقابلہ کر سکتے ہیں بغیر امریکہ کے؟ میرے خیال میں ہاں کر سکتے ہیں، اور داعش اس طرح تو نہیں رہی جس طرح کہ جب آغاز ہوا تھا اس خطے میں داعش کا 2015 کے لگ بھگ، جب دیکھو نا جب ٹی ٹی پی کے لوگ داعش میں شامل ہو گئے تھے، حافظ سعید خان جو بعد میں ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، شاہد اللہ شاہد ترجمان طالبان سابق کے ساتھ، اور ان کے تو اس سے پہلے ایک عبدالرحیم مسلم دوست ایک بندہ تھے جو گوانٹانامو میں تھے، پاکستان میں گرفتار ہوئے تھے، پھر وہاں تو وہ سب سے پہلے شامل ہوئے تھے، لیکن اس کو داعش نے قبول نہیں کیا تھا، اور پھر جب یہ لوگ آگے تو ان کو باضابطہ اس ریجن کا وہ بنا دیا۔ پھر ایک طالبان کا لیڈر تھا عبدالرؤوف خادم، یہ گوانٹانامو میں تھے اور بعد میں وہاں عربیوں سے متاثر ہوئے تھے، تو پھر جب یہاں آئے تو ان کے نظریات تھوڑے سے تبدیل ہوئے، ان کو بھی ڈرون پہ مارا گیا تھا، وہ ڈرون میں مارے گئے تھے۔ داعش بیسیکلی جہاں سے ننگرہار سے شروع ہوئی تھی تو ایک طالبان کے ایک لوکل کمانڈر تھے، تو اس سے پھر معاملہ شروع، اور وہ طالبان کے خلاف پھر لڑے، طالبان کو، تو اب وہ اس طرح نہیں رہے، ان کے پاس کوئی علاقہ کنٹرول میں نہیں ہے، ان کی اسٹریٹجی بھی تبدیل ہوئی ہے، وہ پہاڑوں سے آگے شہروں میں، اور شہروں میں کابل میں دیکھا نا، کابل کا دھماکہ بڑا سیریس ہے، اس لیے سیریس ہے کہ امریکیوں کو اندر مارا ہے، وہاں پر امریکی تھے وہاں پر، اور کافی 5000 فوجی امریکہ نے صرف ان لوگوں کو انخلا کے لیے بلایا تھا، اپنے اسٹاف کے لیے، اور یہ جو جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور پہلے سے خبردار بھی کیا تھا، فرینچ انٹیلیجنس کی میں نے خبر دیکھی تھی، برطانیہ کی دیکھی تھی، اور اس کے باوجود وہ اندر گئے اور انہیں حملہ کیا، اور جتنا نقصان امریکیوں کو ایک حملے پہنچا، افغانستان میں کسی ایک واقعے میں اتنے نہیں مرے، CIA میں جو خوف میں ہوا تھا اس میں 7 یا 8 مارے گئے تھے، اس میں بھی TTP کا تھوڑا سا ان کے ساتھ، لیکن اس دفعہ 13 مارے گئے، تو لہٰذا ان کی اسٹریٹجی تبدیل ہوئی ہے، اور ضرور کابل میں کوئی نہ کوئی ان کا سیٹ اپ ہے، اور یہ صرف ایئرپورٹ والا حملہ نہیں ہے، کابل میں آپ دیکھیں علی تشیع پہ بہت بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں، شادی ہالوں میں ہوئے ہیں، بڑی کیجولٹیز کو داعش نے کی ہے، تو داعش ضرور طالبان کو، کیونکہ بڑی دشمنیاں رہی ہیں، لیکن طالبان کا اور موقف آیا ہے، طالبان کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت کچھ افغان جو کہ اس وقت امریکی موجود تھے، غیر ملکی موجود تھے، تو ان کو جواز تھا کہ وہ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن اب وہ جواز ختم ہوا، اب طالبان کا ایک موقف ہے کہ اسلامی نظام بنے گا، تو وہ لہٰذا ان کے لیے تو وہ اسلامی نظام جب ہوگا افغانستان میں تو پھر تک ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہے، یہ جواز نہیں بنتا کہ داعش بھی رہے، اور طالبان ویسے بھی جب اختر منصور نے خط لکھا تھا بغدادی کو تو اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ایک ملک میں 2 جھنڈے نہیں ہو سکتے، ایک ملک میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ طالبان بھی اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہیں گے، اپنے لیڈر کو کہتے تھے، تو بہرحال ایک خطرہ ہوگا، لیکن میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا خطرہ ہوگا، لیکن یہ سلیم صاحب والی بات اہم ہے کہ جب طالبان کے کچھ لوگ محسوس کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ ابھی کسی اور طرف جا رہی ہے تو پھر ممکن ہے کچھ لوگ ناراض ہوں گے، اور دیکھو نا طالبان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور کیا ہے کہ ملا عمر اب نہیں ہے، ملا عمر کی بات کو لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتے تھے، جب تک وہ زندہ تھے، بلکہ جب تک وہ فوت بھی ہوئے تھے 3 سال تک، تو پھر بھی ان کے حکم پہ طالبان کا پورا نظام چلتا تھا، لیکن وہ اب نہیں رہے، جب ایک شخصیت اس طرح نہیں رہے، حالانکہ اس کی جو موجودہ امیر ہے یہ بھی اس نے کافی حد تک وہ ساروں کو متحد بھی کر دیا، ناراض لوگ واپس بھی آ گئے، لیکن پھر بھی ملا عمر کی اور شخصیت تھی، تو یہ بھی طالبان کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ ملا عمر کی شخصیت کے بغیر یہ کس طرح کے معاملات آگے بڑھاتے ہیں اور متحد بھی ہوتے ہیں اور حکومت بھی چلاتے ہیں۔ کامران بخاری صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اگر طالبان کو زیادہ بڑا خطرہ ہے، ماضی میں یہ ہوا ہے کہ کبھی داعش کے جنگجوؤں نے جا کے مغربی ممالک میں حملہ کیا ہے تو کبھی ان کا پیغام انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچا اور کسی نے کارروائی کر دی، تو جو ایک فیس سیونگ ہے لینے کی کوشش کر رہے ہیں صدر بائیڈن، اور وہ یہ ہے کہ جی ہم نے القاعدہ کا خاتمہ کر دیا، اب امریکی سرزمین محفوظ ہے۔ واقعی افغانستان کی سرزمین سے امریکی سرزمین محفوظ ہو گئی ہے، داعش یا کوئی گروہ کارروائی نہیں کر سکتا، اب سارا خطرہ اس وقت افغانستان میں طالبان کو یا پھر اس خطے کے دیگر ممالک کو ہی ہے؟ نہیں، میں نے جیسے عرض کیا، نہیں فی الحال اتنا جو ہے وہ جلدی یہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اگر بالکل ہی بے قابو ہو جائے سچویشن افغانستان کے اندر اور پاکستان کے مغربی علاقہ جات جو ہیں وہ بھی جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہو جائیں،
پھر کوئی جو ہے خطرہ بن سکتا ہے. لیکن دیکھیں امریکہ جو ہے وہ جو ہدف انیشل ہدف تھا وہ بہت عرصہ پہلے حاصل کر چکا تھا. اس کے بعد جو ہے سیریز آف غلطیاں کی امریکہ نے جس وجہ سے یہ جنگ اتنی طویل ہو گئی. اور یہ اب 20 سال کا تجربہ ہے. پھر یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے نہیں کہ صرف جنگیں نہیں کی امریکہ نے اپنی انٹیلیجنس کمیونٹی کو پوری طریقے سے اوور ہال کیا ہے. ڈائریکٹوریٹ آف نیشنل انٹیلیجنس بنائی گئی جس میں 17 ایجنسیز بشمول CIA کو جو ہے الائن کیا گیا. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کریٹ ہوا جس سے ہوم لینڈ کو سیکیور کیا جا سکے. پھر جو ہے جو پارٹنرز ہیں دنیا بھر میں ان کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ مزید مضبوط ہوا ہے. تو گنجائش نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے امریکہ پہنچ جائیں گے. کوشش ضرور کریں گے لیکن یہ ہے اور یہ جو کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام جو ہے یہ مشن اکمپلشڈ ہو گیا. یہ ورک ان پروگرس رہے گا لیکن وہ والا خطرہ نہیں ہے. خطرہ یہ ہے کہ خطہ ڈی سٹیبلائز ہوگا اور وہ امریکہ کے لیے جو ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان کا جو ہے سچویشن کریٹ کرے گا کیونکہ امریکہ کے انٹرسٹ ڈیمیج ہوں گے خطے کے اندر. صافی صاحب خطے میں استحکام نہ آئے, خدا نخواستہ عدم استحکام ہو جائے, اس کے پاکستان پر بھی اثرات ہوں, پھر تحریک طالبان پاکستان ہے, داعش ہے, یہ ساری کی ساری سچویشن میں خطرات بہرحال موجود ہیں. خطرات بالکل موجود ہیں اور خطرات سنگین بھی ہو سکتے ہیں اور ایک صورت میں خطرات کم بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو کچھ ہوا افغانستان میں اس کا بھی ایک بنیادی فیکٹر یہ تھا کہ 9/11 سے پہلے آپ دیکھیں تو افغانستان کے اندر پاکستان اور سعودی عرب اور UAE ایک طرف تھے اور انڈیا, ایران اور سنٹرل ایشین اسٹیٹ وہ دوسری طرف تھے. ایک پراکسی وار ہو رہا تھا. پھر یہ اس وقت جو افغانستان میں طالبان کو جو فتح نصیب ہوئی اس میں یقیناً ان کے سٹرگل کی, ان کی قربانیوں کے, ان کے فدائی حملوں کی اور ان کے صبر کی, ان سب کا بھی ایک بنیادی کردار ہے. لیکن جو ایک طرف امریکی بلنڈرز ہیں کہ انہوں نے پے در پے بلنڈرز کیے کہ شروع میں سارے طالبان کو ملیامیٹ کرنا چاہا, اس کے بعد لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ نے پاکستان کے کنسرن کا, ایران کے کنسرن کا اور چین اور روس وغیرہ کے کنسرن کا خیال نہیں رکھا. اور عراق وار جب شروع ہوئی تو ایران نے بھی یہ محسوس کیا کہ وہ بیچ میں سینڈوچ ہو گیا. تو اس میں ان ممالک کی پھر پالیسیوں کا بھی ایک بنیادی کردار رہا ہے آج امریکہ کی اس ہزیمت میں اور طالبان کی فتح میں. اب آگے جا کے طالبان کے سامنے بھی دو رستے ہیں. اب پچھلے سال میں 8-9 مہینے ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امریکہ اور طالبان بہت قریب آ گئے ہیں اور شاید ایک میچ فکسنگ ہو گئی ہے کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اس پورے سال میں. پھر یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ وہ صوبائی ہیڈ کوارٹر پر نہیں قبضہ کریں گے تو صرف ضلع وہ قبضہ کرتے رہیں. لیکن کابل کے معاملے میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ 6 مہینے طالبان اس پہ قبضہ نہیں کریں گے, ادھر اب یہ لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ وہ انڈرسٹینڈنگ خراب ہو گئی بلکہ امریکہ کو بڑی ہیوملیشن اٹھانی پڑی. آگے جا کے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب چین کے اگر کنسرن طالبان ایڈریس کرتے ہیں اور چین ادھر آتا ہے, کیونکہ یہ تو سب ہم امریکیوں سے جب پوچھتے ہیں یا اس کے ویسٹرن الائز سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ افغانستان کو کیوں ایبنڈن کر رہے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری پریارٹی چین ہے. تو جب چین, یہ خدشہ زیادہ ہے کہ چین اور امریکہ کا پراکسی وار بھی وہ افغانستان اور پاکستان کے اندر آگے گرم نہ ہو جائے اور اس صورت میں ظاہری بات ہے کہ پورا خطہ کرائسس کا شکار رہے گا. طاہر خان صاحب آخری میں آپ بتائیے گا, آپ کو لگ رہا ہے کہ خطے میں بہرحال بہت زیادہ امریکہ سے زیادہ خطے کو اس وقت خطرہ ہے اور صرف افغانستان اکیلے کو نہیں بلکہ اس خطے کو خطرہ ہے, داعش بھی ہے, تحریک طالبان پاکستان کا خطرہ الگ ہے, زیادہ آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے ابھی بھی؟ دیکھو نا, امریکہ تو چلا گیا اور امریکہ نے تو جو کرنا تھا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مقاصد حاصل کر لیے ہیں, لیکن امریکہ کو جو ایک ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اور دنیا حیران ہو گئی ہے. اور امریکی انٹیلیجنس کا آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان 2-3 مہینے میں کابل جائیں گے, وہ دنوں میں چلے گئے. تو ایک تو وہ جو ملٹری ان کی پاور ہے وہ بھی ان کے بھی کوشچن لوگ اس پہ سوالات کرتے ہیں. اور جو بائیڈن نے بار بار کہا, صدر امریکہ نے, کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے دیے ہیں, 3.5 لاکھ آپ کے 20 سال تک آپ کو ٹریننگ دی ہے, آپ لڑے نا. تو لوگ تو ان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں کہ آپ کی ٹریننگ میں اور تربیت میں بھی کمی ہے. تو ایک تو ان کی وہ جو طاقت تھی نہ صرف امریکہ کی, ان کے اتحادیوں کی, ایک گروپ نے اس کے ساتھ کیا. تو یہ تو ہے کہ جو اس کا افغانستان کا اب بھی جو صورتحال ہوگی, جتنا ہم نے ڈسکس کیا داعش کا یا جو بھی ہوگا انسٹیبلٹی ہوگی, تو خطے پہ اثر ہوگا اور خطے میں سب سے زیادہ اثر تم پہ ہوگا. اس لیے پاکستان بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کو نہ چھوڑے. اور جس طرح
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान को ना छोड़े, जर्मन वजीर खारिजा ने उसका जवाब नहीं दिया। तो लिहाजा इससे अंदाज़ा होता है कि दुनिया की क्या अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसियाँ होंगी। अगर अफगानिस्तान में क्राइसिस मतलब बहरान का सामना करना पड़ता है तो हम पे बराह रास्त पाकिस्तान पे होगा, ईरान पे भी होगा, मरकज़ी एशिया पे भी होगा। लेकिन हम सफ़र जिस तरह के 80 की दहाई में यहाँ क्लाशनकोव नहीं जानता था पाकिस्तान में, और फिर अब पाकिस्तान के साथ फिर क्या हुआ। और ये जो हमारे लीडर पहले तो यहाँ पर वो बात करना जुर्म थी कि ये अमेरिका हमारी जंग नहीं है अमेरिकियों के। फिर हमारे लीडरशिप ने, वो दोनों ने, मिलिट्री ने भी और पॉलिटिकल लीडरशिप ने कहा कि नहीं, वो तो हमारी जंग ही नहीं थी। तो लिहाजा हमें अभी भी मतलब एक बिल्कुल हम पे असर होगा, बड़ा मनफी असर होगा। दुनिया अगर अफगानिस्तान को छोड़ेगी, नए निज़ाम को, मतलब है कि उनके साथ चलना चाहिए। अब तो इतना जल्दी तो दूसरे नहीं आएंगे, तो अगर वो छोड़ेंगे उसको तो फिर। बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब, सलीम साहब, कानून बुखारी साहब की राय आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त।